क्या जिगर तुम्हारा साथी है? बारबरा ने चौंक कर कहा। अरे नहीं, वो तो अपने कमरे में बेहोश पड़ा हुआ होगा। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था और तुम्हें वहां से निकाल कर ले आए थे। वो हमारे लिए बेकार आदमी है। गार्सन ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस एजेंसी से है? बारबरा ने होंठ चबाते हुए कहा। इस बात को छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। मुझे वो फार्मूला चाहिए। तुम हो तजर्बेकार एजेंट हो, इसीलिए तुम्हें मालूम होगा कि इस जाल में फंसने के बाद इनकार की हिमाकत करना सरासर अपना नुकसान करना है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें ये भी मालूम है कि तुम्हारा ज़ाती लॉकर लॉकर कॉर्पोरेशन में है, लेकिन इसका कोड नंबर और उसकी मखसूस चाबी तुमने मुझे देनी है। गार्सन ने कहा। तुम्हें मालूम है कि इस फार्मूले के पीछे कौन लोग आ रहे हैं? बारबरा ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट इसके पीछे हैं। हम उनसे खुद ही निमट लेंगे। तुम अपनी बात करो। गार्सन ने कहा। ठीक है, अगर तुम खुद इस चक्कर में फंसना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें फार्मूला दे देती हूँ। बारबरा ने कहा। गुड शो, तुम वाकई समझदार हो। गार्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। कोड नंबर मैं बता देती हूँ, लेकिन चाबी तो मुझे अपनी रहायशगाह से मंगवानी पड़ेगी। बारबरा ने कहा। तुम कोड नंबर बता दो, चाबी की फिक्र मत करो, वो काम हम खुद कर लेंगे। गार्सन ने कहा। तो बारबरा ने कोड नंबर बता दिया। ओके, जब फार्मूला हमें मिल जाएगा तो मेरा आदमी तुम्हें यहाँ से रहा कर देगा। गार्सन ने उठते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। तो बारबरा ने एक तवील सांस लिया और फिर उसने अपने आप को खोलने के लिए रस्सियों का जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन बेपनाह कोशिश के बावजूद वो मामूली सी हरकत भी नहीं कर सकी थी। उसे इस अंदाज में बांधा गया था कि वो समझ गई थी कि उसे बांधने वाले इंतहाई तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि फार्मूला मिलने के बाद उनमें से किसी ने वापस नहीं आना, इसीलिए जो कुछ करना है उसे खुद ही करना होगा। चुनाचे उसने अपनी कोशिश जारी रखी और फिर काफ़ी देर बाद वो अपना एक बाजू रस्सियों से आज़ाद कराने में कामयाब हो गई। उसके बाद रस्सियों से आज़ाद होना उसके लिए मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद वो रस्सियों से आज़ाद होकर तेज़ी से इस तहखाने से बाहर आई तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि वो वाकई एक पुराने से ज़रूरी फार्म पर मौजूद थी। ज़रूरी फार्म क्वीनलैंड के इलाके में था। बार बार सड़क पर पहुंचने के लिए काफ़ी देर तक चलती रही। फिर उसने एक कार में लिफ्ट ली और इसी तरह वो दारुल हुकूमत पहुंच गई। होटल रैम्बो की पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। चुनाचे टैक्सी में बैठकर वो पहले होटल रैम्बो पहुंची और उसने वहां पहुंचकर अपने दोस्त के बारे में मालूमात हासिल की तो उसे बताया गया कि 1 घंटा पहले उसका दोस्त कमरा छोड़कर जा चुका है। चुनाचे वो कार लेकर सीधी लॉकर्स कॉर्पोरेशन पहुंची, लेकिन वहां जाकर उसे मायूसी ही हुई, क्योंकि लॉकर से फार्मूला वाकई निकाला जा चुका था। चुनाचे वो अपने सेक्शन हेडक्वार्टर पहुंची और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से चीफ लॉर्ड पैट्रिक की आवाज़ सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ बॉस। बारबरा ने कहा। ओ, तुम कहाँ गायब थी? तुम्हारी कार तो होटल रैम्बो की पार्किंग में मौजूद थी, लेकिन तुम वहाँ मौजूद नहीं थी, चीफ ने कहा। तो बारबरा ने उसे शुरू से लेकर अब तक की पूरी तफसील बता दी। वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब इमरान यही समझेगा कि हमारी नीयत खराब थी। अब तुम्हें अपने दोस्त से इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी? चीफ ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। बास, मेरे जहन के किसी गोशे में ये बात मौजूद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। बारबरा ने कहा। होटल ग्रांड के कमरा नंबर 28 में इमरान मौजूद है। अब जाकर उसे यकीन दिलाओ कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, चीफ ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो बारबरा ने रिसीवर रखा और कुछ देर खामोश बैठी सोचती रही। फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रांड का नंबर दें, बारबरा ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो बारबरा ने क्रैडल दबाकर राब्ता ख़त्म किया और टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। होटल ग्रांड। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। होटल एक्सचेंज से राब्ता कराओ। बारबरा ने कहा। यस, होटल एक्सचेंज। चंद लम्हों बाद एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कमरा नंबर 28 में राब्ता कराएं। बारबरा ने कहा। हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ। इमरान साहब। बारबरा ने कहा। ओ, तुम क्या आलम बाला में भी फ़ोन लाइन पहुँच गई है? दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। आलम बाला क्या मतलब? बारबरा ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे चीफ ने बताया था कि तुम्हारी कार होटल रैम्बो की पार्किंग में मौजूद है और तुम गायब हो, और बावजूद कोशिश के तुम्हारा पता नहीं चल रहा। और चूंकि तुम बहरहाल एक सरकारी एजेंट हो, और जब सरकारी एजेंट इस अंदाज में गायब हो जाए तो उनकी तलाश आलम बाला में ही करनी पड़ती है। इमरान की जुबान रवा हो गई। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आलम बाला पहुंचते पहुंचते बच गई हूँ। बहरहाल मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर तफसील से बात होगी। बारबरा ने कहा। वो फार्मूला भी साथ लेती आना, अब इस नायाब फार्मूले की ज़ियारत को बहुत दिल चाह रहा है। इमरान ने कहा। वो फार्मूला तो फिर गायब हो गया है, इसी सिलसिले में तो आलम बाला में पहुंचते पहुंचते बच गई हूँ। मैं आ रही हूँ, फिर तफसील से बात होगी। बारबरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये फार्मूला वाकई अजाब बन गया है। न जाने किस बुरे वक्त में मैं इसमें मुलविस हुई थी। बारबरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर खड़ी हो गई। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला तो कमरे में मौजूद अधेड़ उम्र आदमी यकलहत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। दरवाजे से एक नौजवान बड़ी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर
انتہائی جوش کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے فشر، کیا اب تمہیں پروٹوکول بھی سکھانا پڑے گا؟ ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ او سوری باس، دراصل میں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہا ہوں کہ مسرت کی شدت سے مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ آئی ایم سوری باس، نوجوان نے میز کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے کہا۔ کیسا کارنامہ؟ ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو نوجوان نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پیکٹ نکال کر ادھیڑ عمر آدمی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہے باس وہ کارنامہ، نوجوان نے اسی طرح انتہائی جوشیلے انداز میں کہا۔ آخر تم اس قدر متوحش کیوں ہو رہے ہو؟ بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ کہ کیا ہے یہ؟ ادھیڑ عمر آدمی نے پیکٹ اٹھا کر اسے ہاتھ میں گھما کر دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، یہ ایک سائنسی فارمولا ہے جسے گریٹ لینڈ کے کسی ایجنٹ نے پاکیزہ سے اڑایا، پھر فرانس کی برائٹ لائٹ کی ایجنٹ باربرا جو گریٹ لینڈ میں کام کرتی تھی، اس کو فارمولے کا علم ہو گیا، چنانچہ وہ اسے لے اڑی اور برائٹ لائٹ کے چیف نے اس فارمولے کے حصول کی بنیاد پر باربرا کو ترقی دے کر باقاعدہ یہاں فرانس میں سیکشن انچارج بنا دیا۔ اس دوران یہ فارمولا کارسیکا کے راڈیف سنڈیکیٹ کے چیف فلیمنگ کے ہاتھ لگ گیا، پھر باربرا نے فلیمنگ سے اسے باقاعدہ $50 لاکھ میں خریدا اور اسے اپنے ذاتی لاکر میں رکھ دیا، اور اب یہ فارمولا ہمارے پاس ہے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ فارمولا کہاں گیا۔ نوجوان نے، جس کا نام فشر تھا، تیز انداز میں بولتے ہوئے تفصیل بتا دی۔ تمہیں کیسے اس کے بارے میں معلوم ہوا اور تم نے کیسے اسے حاصل کر لیا؟ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، باربرا اپنے ایک دوست کے ساتھ ریمبو ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں موجود تھی اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اس فارمولے کے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ میں ساتھ والی میز پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ ہم بس ویسے ہی وہاں کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ جب سائنسی فارمولے کے بارے میں تفصیلات میرے کانوں میں پڑیں تو میں چونک پڑا اور پھر میں نے یہ فارمولا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو باربرا کے دوست کے کمرے میں بھجوا دیا، اور جب باربرا اور اس کا دوست کھانا کھا کر اور شراب پینے کے بعد جیسے ہی کمرے میں پہنچے، وہاں پہلے سے موجود میرے ساتھیوں نے ان دونوں کو گیس کی مدد سے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد باربرا کو وہاں سے نکال کر فائر ڈور کے ذریعے ہوٹل سے باہر لے کر آئے اور میں اسے کوئن لینڈ کے زرعی فارم پر لے گیا۔ وہاں میں نے ماس میک اپ کر لیا۔ باربرا کو وہاں باندھ کر ہوش میں لایا گیا تو باربرا نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ذاتی لاکر کا کوڈ بتا دیا۔ اس نے اپنے دوست کو لاکرز کارپوریشن کے بارے میں بتایا تھا، چنانچہ میں نے اپنے آدمیوں کو پہلے ہی وہاں بھجوا دیا تھا۔ ان میں فلیچر بھی تھا، جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر اسے کوڈ معلوم ہو جائے تو وہ بغیر چابی کے بھی لاک کھول لیتا ہے۔ چنانچہ باربرا سے کوڈ معلوم ہونے پر میں نے ٹرانسمیٹر پر فلیچر کو کوڈ بتا دیا اور اس نے لاکر کھول لیا اور فارمولا میرے پاس پہنچ گیا اور میں اسے لے کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ فشر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس فارمولے کے پیچھے پاکیزہ سیکرٹ سروس تو نہیں ہے؟ باس نے کہا۔ او ہاں باس، باربرا نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اپنے لیڈر عمران سمیت اس فارمولے کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے اور وہ کارسیکا میں ہے، جبکہ فارمولا اس کے پاس سے نکل چکا ہے۔ فشر نے جواب دیا۔ تم نے باربرا کا کیا کیا؟ باس نے پوچھا۔ میں اسے بندی ہوئی حالت میں وہیں چھوڑ آیا ہوں، بہرحال وہ سرکاری ایجنٹ ہے، فشر نے جواب دیا۔ اسے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ باس نے کہا۔ نہیں باس، ویسے بھی وہ مجھے نہیں پہچانتی، اور جب میں زرعی فارم میں اس کے سامنے آیا تو میں نے ماس میک اپ کیا ہوا تھا اور وہاں میں نے اپنا نام اسے گارسن بتایا اور میں نے آواز اور لہجہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ فشر نے جواب دیا۔ اوکے، ویری گڈ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، ویری گڈ، لیکن اب اس فارمولے کو ہمیں اپنے پاس چھپانا پڑے گا، باس نے کہا۔ وہ کیوں باس؟ آپ اسے کاربن بھجوا دیں، فشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تک اس کی اطلاع برائٹ لائٹ کے چیف کو مل چکی ہوگی اور اس نے لازماً پورے فرانس میں اس فارمولے کو ٹریس کرنے اور باہر جانے سے روکنے کے لیے ریڈ الرٹ کر دیا ہوگا، اور فارمولا فوری طور پر کسی طرح بھی ملک سے باہر نہیں جا سکے گا، البتہ چند روز تک یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، پھر جب سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم خاموشی سے فارمولا کاربن منتقل کر دیں گے اور کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکے گا، باس نے کہا۔ یس باس، فشر نے کہا، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس اس فارمولے کے پیچھے آئی ہے تو لازماً اس فارمولے کی بہت اہمیت ہوگی اور کاربن حکام ضرور اس کی قدر کریں گے اور تمہیں اس کا انعام بھی ملے گا، اور میری طرف سے تمہیں اس کا انعام بھی دیا جا رہا ہے کہ آج سے تم بی گریڈ کی بجائے اے گریڈ ایجنٹ ہو، اب تم اپنا علیحدہ سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی قائم کر سکتے ہو، باس نے مسکراتے ہوئے کہا تو فشر بے اختیار کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شکریہ باس، آپ واقعی قدر شناس ہیں، فشر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے کاربن کے لیے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور سنو، اب اس فارمولے کو بھول جاؤ، کسی بھی جگہ اس کا ذکر مت کرنا، کیونکہ پاکیزہ ایجنٹ خطرناک ہے، اگر وہ تمہاری راہ پر چل پڑے تو پوری تنظیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، اس باربرا کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ فارمولا کون لے کر گیا ہے، پاکیزہ ایجنٹ تو دور کی بات ہے، فشر نے جواب دیا، اور پھر باس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیز قدم اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی باس نے فون کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ پیکاک کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، آواز مردانہ تھی اور بولنے والے کا انداز ایسے تھا جیسے انتہائی گھٹیا طبقے سے اس کا تعلق ہو۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں، مالکم سے
بات کراؤ، باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ ہیلو، مالکم بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں، مالکم آفس آؤ ابھی۔ اور اسی وقت باس نے کہا، او نہیں جان ڈیوک، اسی وقت میں کسی صورت بھی نہیں آ سکتا، ایک لمبی ڈیل ہونے والی ہے اور میں اس میں مصروف ہوں، اگر کوئی ضروری کام ہو تو تم خود آ جاؤ، مالکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تمہارے اس آفس کلب میں نہیں آ سکتا، وہاں میرے اعصاب برداشت ہی نہیں کر سکتے، جان ڈیوک نے کہا۔ چلو تم 01 پر آ جاؤ، وہاں سے مجھے کال کر لینا، میں کچھ منٹ نکال کر تم سے مل لوں گا، مالکم نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، جان ڈیوک نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا۔ اس نے میز پر پڑے ہوئے پیکٹ کو اٹھا کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دارالحکومت کی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے کار ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور اسے لے جا کر عمارت کے مین گیٹ کے سامنے روک دیا۔ وہاں دو مسلح آدمی موجود تھے، لیکن ان کے حلیے سے ہی عیاں تھا کہ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔ رابرٹ ٹو کہاں ہے؟ جان ڈیوک نے کار سے نیچے اترتے ہوئے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اندر اپنے آفس میں ہے، ایک دربان نے کہا تو جان ڈیوک سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ بھی ایک کلب تھا جس کے ہال میں لوگ موجود تھے، ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے قریب ہی ایک راہداری تھی۔ جان ڈیوک اس راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخر میں دو مسلح دربان موجود تھے، انہوں نے جان ڈیوک کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر ایک آدمی نے دروازے کو کھول کر اسے اندر جانے کا کہا۔ جان ڈیوک قدم بڑھاتا ہوا دروازے کو کراس کر کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک میز کے پیچھے ایک بھاری چہرے کا مالک جو ہیکل آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جان ڈیوک اندر داخل ہوا، وہ آدمی بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جان ڈیوک، آپ اور یہاں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مالکم نے یہاں ملاقات کے لیے کہا ہے، اسی لیے یہاں آیا ہوں، چلو اسی بہانے تم سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جان ڈیوک نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ او شکریہ، یہ تو میرے لیے اعزاز ہے، رابرٹ ٹو نے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ تو جان ڈیوک مسکراتا ہوا سائڈ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مالکم کو فون کر کے کہہ دو کہ میں تمہارے یہاں آفس میں موجود ہوں، جان ڈیوک نے کہا۔ تو رابرٹ ٹو نے، جو دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا، سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چیف جناب جان ڈیوک یہاں میرے آفس میں موجود ہیں، مالکم سے رابطہ قائم ہوتے ہی رابرٹ ٹو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ ٹو نے ریسیور رکھ دیا۔ باس آ رہے ہیں، رابرٹ ٹو نے کہا تو جان ڈیوک نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا جس کے جسم پر لائٹ کلر کا سوٹ تھا اور وہ اپنے چہرے مہرے سے ہی فلمی ہیرو لگتا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی رابرٹ ٹو اور جان ڈیوک دونوں مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور جان ڈیوک اور رابرٹ ٹو سے مصافحہ کر کے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیوک، مجھے جلدی ہے، اس بات کا خیال رکھنا صرف تمہاری وجہ سے میں نے چند منٹ نکالے ہیں، مالکم نے کہا۔ رابرٹ ٹو، تم ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو، جان ڈیوک نے رابرٹ ٹو سے کہا تو رابرٹ ٹو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مالکم، میں تمہارے پاس 1-2 ہفتوں کے لیے ایک امانت رکھنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کرانس میں سب سے محفوظ جگہ تمہارے آفس کا سیف ہے، جان ڈیوک نے کہا تو مالکم بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا رکھوانا چاہتے ہو میرے پاس اور کیوں؟ مالکم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک سائنسی فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ پاکیشا کی ملکیت ہے جو گریٹ لینڈ نے اڑایا۔ گریٹ لینڈ سے یہ کرانس کی برائٹ لائٹ کی ایجنٹ باربرا کے ہاتھ لگا۔ باربرا اسے کارسکا کے فلیمنگ سے لے اڑی اور پھر باربرا نے $50 لاکھ میں اسے فلیمنگ سے خریدا اور اب یہ فارمولہ میرے ایک آدمی نے اڑا لیا ہے، اس انداز میں کہ اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فارمولہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ باربرا کو اس کا علم ہو جائے گا اور اس طرح برائٹ لائٹ حرکت میں آ جائے گی اور اس فارمولے کو باہر نکالنا ابھی مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس بھی اس فارمولے کے لیے پاگل ہو رہی ہے اور تم بھی ایجنسیوں میں رہے ہو اور میں بھی، اسی لیے تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کس قدر تیزی سے کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فارمولہ 2 ہفتوں تک تمہارے سیف میں محفوظ رہے اور جب تمام سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی تو میں اسے خاموشی سے کاربن بھجوا دوں گا، جان ڈیوک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے کسی لاکر میں بھی رکھ سکتے ہو، مالکم نے کہا۔ برائٹ لائٹ سرکاری ادارہ ہے، اسی لیے اگر اس کے چیف کو خیال آ گیا تو پورے کرانس کے لاکرز بھی چیک ہو سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا کلب اس قدر گھٹیا لوگوں کا ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ فارمولہ اس کلب میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایجنٹ تم تک زندہ پہنچ بھی جائے تو نہ صرف اس کا آسانی سے تم مقابلہ کر سکتے ہو بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہو، جان ڈیوک نے کہا تو مالکم بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کلب والی بات تم نے درست کی ہے، میرے کلب والا تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نیچے تہخانوں میں ہم لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 فارمولہ، مالکم نے مسکراتے ہوئے کہا تو جان ڈیوک نے کوٹ کی اندرونی جیب سے پیکٹ نکالا اور مالکم کی طرف بڑھا دیا۔ تم
اسے مجھ سے کب واپس لوگے؟ مالکم نے پوچھا۔ کم از کم 2 ہفتوں بعد، کیونکہ میں ان 2 ہفتوں کے لیے کران سے باہر جا رہا ہوں، جان ڈیوک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، تمہارا یہ فارمولہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے گا۔ اب مجھے اجازت دو، مالکم نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد مالکم تو اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جان ڈیوک مطمئن انداز میں چلتا ہوا آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نیت پھر خراب ہو گئی ہے، یہ طے سمجھو، اور اب دیکھو کہ میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ سب عمران کے کمرے میں موجود تھے اور زیر بحث فارمولے کی گمشدگی تھی، کیونکہ عمران نے برائٹ لائٹ کے چیف لارڈ پیٹرک سے کہا تھا کہ وہ جلد از جلد فارمولہ لے کر واپس جانا چاہتا ہے، اور لارڈ پیٹرک نے بتایا کہ باربرا کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ البتہ اس کی کار ہوٹل ریمبو کی پارکنگ میں موجود ہے، اس کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، اور اس بات پر جولیا نے فیصلہ کر دیا تھا کہ باربرا کی نیت فارمولے پر خراب ہو گئی ہے اور وہ جان بوجھ کر غائب ہو گئی ہے۔ عمران صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باربرا اپنے طور پر فارمولے سے کوئی فائدہ اٹھا سکے؟ صفدر نے کہا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ وہ خفیہ طور پر کسی اور ملک کو فارمولہ فروخت کر کے رقم کما سکتی ہے، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر لارڈ پیٹرک کی سازش ساتھ ہو تو پھر دوسری بات ہے، صفدر نے کہا، اور پھر باری باری سب نے اس کی تائید کر دی تو جولیا بے اختیار ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اس فارمولے کے پیچھے ہوار ہونا پڑے گا، صالحہ نے کہا۔ باربرا کے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فارمولہ بھی ساتھ ہی غائب ہو گیا ہو، وہ سرکاری ایجنٹ ہے، کسی چکر میں بھی پھنس سکتی ہے، اسے اور بھی تو سینکڑوں کام ہو سکتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ تم اس کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ بولو کیوں کر رہے ہو؟ پہلے بھی تمہارے ڈیل کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ ہم فارمولے کے حصول کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور اب پھر تم نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی ہے، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ عقل مند کہتے ہیں کہ متبادل کو بہرحال رکھنا چاہیے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ متبادل پر ہی اب تمہیں گزارا کرنا ہوگا، اچانک تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، اور تنویر کی بات سن کر جولیا بھی ہنس پڑی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ ہیلو، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ چونکہ اس سے اب چھپنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں نے میک اپ بھی ختم کر دیے تھے اور فرضی نام بھی۔ بات کیجیے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، باربرا بول رہی ہوں، عمران صاحب۔ دوسری طرف سے باربرا کی آواز سنائی دی تو نہ صرف عمران بلکہ سب ساتھی باربرا کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر انتہائی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ باربرا کے واپس آ جانے کا مطلب تھا کہ اب فارمولہ انہیں مل جائے گا۔ لیکن جب تھوڑی سی گپ شپ کے بعد باربرا نے بتایا کہ فارمولہ پھر غائب ہو گیا ہے، تو ایک بار پھر سب کے چہرے بگڑ سے گئے، اور پھر عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ میں نے کہا ہے تمہیں، یہ خود بے ایمان ہو گئی ہے، جولیا نے کہا۔ اسے آنے تو دو، پھر معلوم ہوگا کہ اب اس فارمولے کے ساتھ کیا ہوا ہے، عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو صفدر نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے باربرا اندر داخل ہوئی۔ آپ لوگ لازماً مجھ سے سخت ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن میرا یقین کرو کہ اس میں میری کوئی بد نیتی شامل نہیں ہے، میں کم از کم اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ باربرا نے اندر داخل ہو کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر موجود تاثرات دیکھ کر ہوتی کہنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لارڈ پیٹرک کی ہدایات کی پابند ہو، بہرحال تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ تو باربرا نے ریمبو ہوٹل میں گریٹ لینڈ کے دوست سے ملنے سے لے کر کوئن لینڈ سے واپس آنے اور پھر لاکر چیک کر کے چیف لارڈ پیٹرک کو فون کرنے اور پھر یہاں آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ وہ نوجوان جس نے تمہیں زرعی فارم میں ہوش دلایا تھا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، وہ ویسے خاصا پھرتیلا اور تیز آدمی تھا، اس کا انداز بالکل تربیت یافتہ افراد کی طرح تھا، باربرا نے جواب دیا۔ کوئی ایسی بات جس سے کوئی کلو مل سکے؟ عمران نے کہا۔ ایسی تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے ہاں، ایک منٹ، اب مجھے خیال آیا کہ اس نوجوان کا لہجہ کارمن نژاد تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کارمن کا رہنے والا ہو اور فرانس کی زبان اور لہجے کو مصنوعی انداز میں اختیار کر رہا ہو۔ باربرا نے کہا۔ یہاں کارمن کے ایجنٹ تو لازماً موجود ہوں گے، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں تو گریٹ لینڈ میں کام کرتی تھی، اب یہاں ہوں، باربرا نے جواب دیا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فون کو وہ پہلے ہی ڈائریکٹ کر چکا تھا۔ یس، دوسری طرف سے برائٹ لائٹ کے چیف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، لارڈ پیٹرک، عمران نے کہا۔ او، باربرا تم تک پہنچی ہے یا نہیں؟ دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک نے چونک کر پوچھا۔ پہنچ گئی ہے، اور اس نے جو تفصیل بتائی ہے اس میں صرف ایک پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ جس نوجوان نے اس سے لاکر کا معلوم کیا تھا، اس کا لہجہ کارمن نژاد تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کارمن کا رہنے والا تھا، اور بقول باربرا وہ بے حد پھرتیلا اور تیز تھا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ فارمولہ کارمن ایجنٹوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اب تم ہی بتا سکتے ہو کہ یہاں دارالحکومت میں کارمن ایجنٹ کون ہے اور کہاں ان کا اڈا ہے، عمران نے کہا۔ او، یہاں کارمن ایجنٹوں کا سربراہ جان ڈیوک ہے۔ ویسے اس نے بظاہر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کا نام فارٹائی ہے۔ میرے اور اس تنظیم کے تمام مین ایجنٹوں کی
تصویریں ایک فائل میں موجود ہیں، اگر یہ بات باربرا مجھے بتا دیتی تو میں اسے یہ تصویریں دکھا دیتا۔ دوسری طرف سے برائٹ لائٹ کے چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اس فارمولے کو فرانس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، بالکل، میں نے فوری طور پر مکمل انتظامات کر دیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارمولا کسی صورت بھی دارالحکومت سے باہر نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس جان ڈیوک یا فارٹائی کا ہیڈ کوارٹر یا اڈا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا، فارٹائی کا اڈا فری مین کلب میں ہے اور جان ڈیوک فری مین کلب کا مینیجر اور مالک بھی ہے۔ لارڈ پیٹرک نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اس کا فون نمبر معلوم ہے تو بتا دو ورنہ میں انکوائری سے معلوم کر لوں گا۔ عمران نے کہا، وہاں میرے آدمی موجود ہیں، میں ان سے بات کر کے تمہیں فون کرتا ہوں، تم ہوٹل میں ہی ہونا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہاں۔ عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تم کیا پینا پسند کرو گی باربرا؟ عمران نے ریسیور رکھ کر باربرا سے مخاطب ہو کر کہا، آئی ایم ریئلی ویری سوری عمران، یقین کرو میری اس میں قطعاً کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ باربرا نے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا، ارے ارے، میں ویسے بھی خواتین کو بدنیت نہیں سمجھتا، کیونکہ خواتین کی نیت لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے، اسی لیے بعد سے نیت خراب ہونے تک نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو اطلاع فلیمنگ نے دی ہوگی یا تمہارے منہ سے اس بارے میں کوئی بات نکلی ہے؟ ورنہ کسی کو اس بارے میں الہام تو نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، او آئی ایم سوری، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا دوست جگر گریٹ لینڈ سے آیا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے گئی اور وہاں اس بات کا ذکر اس نے کیا کہ میں کرانس میں کیوں سیٹ ہو گئی ہوں جبکہ پہلے میں گریٹ لینڈ میں تھی۔ اس پر میں نے جگر کو اس فارمولے کے بارے میں تفصیل بتائی اور اسے بتایا کہ اینڈریو نے فارمولا فلیمنگ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا، لیکن فلیمنگ نے باقاعدہ ہم سے اس کی $50 لاکھ قیمت وصول کی اور فارمولا اب میرے ذاتی لاکر میں موجود ہے۔ لازماً قریب ہی کوئی سن رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں اٹھ کر جیسے ہی جگر کے کمرے میں گئے، میری ناک سے نامانوسی بو ٹکرائی اور ہم بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں کوئن لینڈ کے ایک پرانے سے زرعی فارم کے نیچے تہخانے میں بندھی ہوئی موجود تھی اور وہیں اس نوجوان نے آ کر مجھ سے لاکر کا کوڈ پوچھا اور پھر وہ چلا گیا۔ باربرا نے تیز تیز لہجے میں پوری بات بتاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، فارمولا جہاں بھی ہوگا ہم بہرحال اسے برآمد کر لیں گے، لیکن اب شاید اس کی برآمدگی میں خون کی آمیزش شامل ہو جائے۔ عمران نے کہا تو باربرا بے اختیار چونک پڑی، اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ خون کی آمیزش کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ باربرا نے چونک کر پوچھا، تمہارے باس لارڈ پیٹرک کی وجہ سے معاملات سنبھل گئے اور فلیمنگ کو میں نے اسمتھ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہرحال معذور تھا، لیکن اب جس انداز میں فارمولے کی ڈکیتی کی گئی ہے اب معاملات آسانی سے نہیں سنبھلیں گے۔ عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لارڈ پیٹرک بول رہا ہوں، عمران، جان ڈیوک 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے اور فارٹائی تنظیم کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، کلوز کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ یہاں سے تو ایکریمیا گیا ہے۔ ویسے جو بات تمہارے ذہن میں آئی ہے وہ میرے بھی ذہن میں آئی تھی کہ کہیں جان ڈیوک فارمولا لے کر تو نہیں نکل گیا، لیکن میں نے ایئرپورٹ پر اپنے 2 آدمیوں سے تصدیق کی ہے، جان ڈیوک کے سامان کی نہ صرف چیکنگ کی گئی ہے بلکہ اس کی جسمانی تلاشی اور چیکنگ بھی کی گئی ہے۔ لارڈ پیٹرک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کر 2 ہفتوں کے لیے غائب ہو گیا ہے تاکہ ہم سب تھک ہار کر واپس چلے جائیں۔ عمران نے کہا، لیکن ابھی تو صرف اندازہ ہی ہے نا، کنفرم تو نہیں ہے کہ واردات کارمن نژاد ایجنٹوں کی ہی ہے۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، چلو، تمہارے آدمیوں کو فارٹائی تنظیم یا جان ڈیوک کے آدمیوں کے بارے میں تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، میں نے بتایا ہے کہ وہ سارے کام فون اور ٹرانسمیٹر پر کرتا تھا، اور اگر وہ ان لوگوں سے ملتا بھی ہوگا تو وہ کبھی کلب میں نہیں آتا ہوگا۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، اوکے، بے حد شکریہ، اب میں خود ہی انہیں تلاش کر لوں گا۔ عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا، کیا تم مجھے کوئن لینڈ کے علاقے میں اس زرعی فارم کی نشاندہی آ کر نقشے پر کرا سکتی ہو؟ عمران نے باربرا سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ باربرا نے کہا تو عمران نے صفدر کو اشارہ کیا تو صفدر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر اس نے درمیانی میز پر رکھ دیا۔ باربرا نے اپنی کرسی میز پر رکھی اور پھر وہ اس نقشے پر جھک گئی۔ یہ ہے کوئن لینڈ کا علاقہ۔ باربرا نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ عمران نے کہا، یہ سڑک ہے جو دارالحکومت سے کوئن لینڈ کے شہر روفا تک جاتی ہے۔ اس سڑک کے 12ویں سنگِ میل کے قریب سے دائیں ہاتھ پر سڑک نکلتی ہے جو سیدھی اس زرعی فارم پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ باربرا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ساتھ وہ نشاندہی بھی کرتی جا رہی تھی۔ اوکے، ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، اب ہم خود ہی اس فارم کو ٹریس کر لیں گے۔ عمران نے کہا تو باربرا اٹھی، اس نے ایک بار پھر معذرت کی اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے لارڈ پیٹرک کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، او، تم، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ لارڈ پیٹرک نے چونک کر کہا،
نہیں فی الحال تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی، البتہ مجھے ایک رہائش گاہ چاہیے جس میں کاریں بھی ہوں اور اسلحہ بھی، لیکن اس کا علم تمہارے کسی ایجنٹ کو نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کا باقاعدہ تمہیں معاوضہ ادا کروں گا۔ عمران نے کہا، کیوں شرمندہ کر رہے ہو عمران؟ پہلے ہی میں باربرا کی حماقت کی وجہ سے تم سے بے حد شرمندہ ہوں، لارڈ پیٹرک نے کہا۔ ارے شرمندگی کی اس میں کون سی بات ہے؟ مجھے تمہارے خلوص کی بے حد قدر ہے۔ تم نے 50 لاکھ ڈالر جیسی حقیر رقم خرچ کر کے میرے لیے فارمولا فلیمنگ سے خریدا تھا۔ عمران نے کہا، رقم کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے عمران، اصل اہمیت انسانوں کی ہوتی ہے۔ بہرحال ایڈریس نوٹ کر لو، روٹ کالونی، کوٹھی نمبر 6 تمہارے لیے مناسب جگہ رہے گی۔ یہ میرا خاص اڈا ہے اور اس بارے میں میرے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہاں میرا خاص آدمی ہارکر موجود ہوگا۔ میں اسے فون کر کے کہہ دیتا ہوں، تم اپنا نام بتا دینا، اس کے بعد اگر تم چاہو تو اسے رکھ لینا اور بعد میں بیچ دینا۔ ویسے وہ حد درجہ با اعتماد آدمی ہے۔ اس کوٹھی میں 2 کاریں بھی موجود ہیں اور اسلحہ بھی، میک اپ کا سامان اور مردانہ کپڑے بھی وہاں موجود ہیں۔ لارڈ پیٹرک نے کہا، اوکے ہارکر کو فون کر دو، ہم اب ہوٹل چھوڑ کر وہیں جا رہے ہیں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کو شاید شک تھا کہ باربرا سے یہ بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ باربرا کی یقیناً نگرانی ہو رہی ہوگی اور میں نے حفظ متقدم کے طور پر ایسا کیا ہے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ فشر نے کار ہوٹل فن لینڈ کی پارکنگ میں روکی اور نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مین گیٹ پر موجود دربان نے اسے جھک کر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ہوتے ہی دروازہ کھول دیا۔ فشر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا اور رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ہال کے ایک کونے میں میز پر اکیلی بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا تو فشر مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ میز کے قریب گیا تو لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو سلی، فشر نے کہا۔ ہیلو فشر، اس لڑکی سلی نے جواب دیا اور پھر انہوں نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور پھر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد آئے ہو سلی، فشر نے بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اب مستقل طور پر آ گئی ہو، سلی نے جواب دیا تو فشر چونک پڑا۔ مستقل کیا مطلب؟ فشر نے کہا، مجھے فارٹائی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، سلی نے کہا۔ تو فشر کے چہرے پر یکلہت انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او ویری گڈ سلی، اب لطف آئے گا۔ ویری گڈ، فشر نے کہا۔ ہاں مجھے بھی، اسی لیے یہاں ٹرانسفر ہونے پر بے حد خوشی ہے کہ مجھے تمہاری کمپنی بے حد پسند ہے، لیکن سنا ہے کہ چیف 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے، سلی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو شراب لانے کا آرڈر دے دیا۔ ہاں واقعی وہ 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے، فشر نے کہا۔ تو میں 2 ہفتوں تک بیکار رہوں گی، سلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بیکار کیوں؟ میرے ساتھ رہو، کراس کی سیر کرنا، گھومیں گے پھریں گے، 2 ہفتے تک بھرپور تفریح کریں گے، فشر نے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے 2 جام لا کر ان کے سامنے رکھ دیے اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ ان دونوں نے جام اٹھا کر شراب کے گھونٹ پینے شروع کر دیے۔ وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن باس آخر 2 ہفتے باہر رہ کر کیا کریں گے؟ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر اس دوران یہاں کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سلی نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ یہاں فشر جو موجود ہے اور اس دوران اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فشر مسئلہ حل کرنے کے لیے موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ باس جان بوجھ کر 2 ہفتوں کے لیے غائب ہو گیا ہے، فشر نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تو سلی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب غائب ہو گئے ہیں باس؟ کیوں؟ سلی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک انتہائی اہم سائنسی فارمولہ حاصل کر کے باس کو دیا ہے اور باس اس فارمولے کو بچانے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، فشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سلی ایک بار پھر اچھل پڑی۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو فشر؟ کھل کر بات کرو، اگر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو تو میں اب تمہاری ساتھی ہوں، سلی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، فشر نے کہا، اور پھر اس نے ڈائننگ ہال میں باربرا کی باتیں سننے سے لے کر فارمولہ حاصل کرنے کے باس تک پہنچانے تک کی تمام تفصیل بتا دی ہے۔ تو اس میں باس کے 2 ہفتوں کے لیے غائب ہونے کا کیا تعلق ہے؟ سلی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ فارمولہ پاکیشا کا ہے اور پاکیشا سیکرٹ سروس یہاں موجود ہے اور لامحالہ انہیں اب تک اطلاع مل چکی ہوگی کہ باربرا سے فارمولہ حاصل کر لیا گیا ہے، اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس قدر خطرناک، تیز اور ہوشیار سروس ہے۔ ویسے بھی برائٹ لائٹ نے یہاں سے فارمولہ باہر نکالنے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں، اسی لیے باس 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا ہے تاکہ اگر پاکیشا سیکرٹ سروس کسی طرح اس بات کا سراغ لگا لے کہ فارمولہ باس کے پاس ہے تو وہ باس تک نہ پہنچ سکیں، اور 2 ہفتوں بعد لازماً فارمولہ باہر نکالنے کے تمام انتظامات ختم ہو چکے ہوں گے اور فارمولہ خاموشی سے کاربن پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پاکیشا سیکرٹ سروس لاکھ کوشش کر لے، وہ فارمولے تک پہنچ ہی نہیں سکے گی، فشر نے کہا۔ تو کیا انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ فارمولہ فارٹائی نے حاصل کیا ہے؟ کیا تم نے کوئی کلو چھوڑ دیا تھا؟ سلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، یہ سب کچھ حفظ متقدم کے طور پر کیا جا رہا ہے، ویسے میرا دعویٰ ہے کہ انہیں کسی صورت بھی معلوم نہیں ہو سکتا، فشر نے کہا۔ پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں نے بھی بے حد کہانیاں سنی ہوئی ہیں، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی علی عمران کے بارے میں کہ بظاہر وہ انتہائی مسخرہ احمق سا نوجوان ہے، لیکن دراصل وہ دنیا کا شاطر ترین انسان ہے، سلی نے کہا۔
ہاں سنا تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ مشرقی لوگ پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں، میں دیکھوں گا کہ کس طرح یہ فارمولے کا سراغ لگاتے ہیں، فشر نے کہا تو سلی بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ اچانک ویٹر ان کے قریب آیا اور اس نے ایک کارڈلیس فون پیس فشر کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کی کال ہے مسٹر فشر، ویٹر نے کہا اور واپس چلا گیا۔ فشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ ہیلو فشر بول رہا ہوں، فشر نے کہا۔ جان ڈیوک بول رہا ہوں، فشر ایکریمیا سے۔ دوسری طرف سے اس کی باس جان ڈیوک کی آواز سنائی دی تو فشر بے اختیار اچھل پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا باس کہ میں یہاں موجود ہوں؟ فشر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ان ہوٹلوں کا علم ہے جہاں تم اس وقت پائے جا سکتے ہو، اور اتفاق سے پہلے ہی ہوٹل میں تمہاری موجودگی کی اطلاع مل گئی۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو فشر بے اختیار ہنس پڑا۔ باس سلی یہاں میرے پاس موجود ہے اور اسے مستقل فار ٹائم میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، فشر نے کہا۔ ہاں مجھے ہیڈ آفس نے بتا دیا ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں فون بھی کیا ہے۔ تم سلی کو اپنے ساتھ فری مین کلب لے جاؤ، وہاں مینیجر رابن سے ملوا دینا۔ میں نے رابن کو تمام تفصیلات بتا دی ہیں اور اب سلی وہاں میری نمبر 2 کے طور پر کام کرے گی، میں اس سے فون پر رابطہ رکھوں گا، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، فشر نے کہا۔ سلی سے میری بات کراؤ، باس نے کہا تو فشر نے فون پیس سلی کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو سلی بول رہی ہوں باس، سلی نے کہا۔ میں تمہیں فار ٹائم میں خوش آمدید کہتا ہوں سلی، میں فی الحال 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر ہوں۔ فشر نے یقیناً تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہوگا، تم نے اب اس دوران میری جگہ کام کرنا ہے۔ رابن فری مین کلب میں مینیجر ہے، وہ تمہیں اسسٹ کر لے گا، باس نے کہا۔ لیکن باس مجھے تو تنظیم کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے، سلی نے کہا۔ وہاں کا فون محفوظ ہے، اسی لیے وہاں میں تمہیں تمام تفصیلات دوں گا، باس نے کہا۔ اوکے باس، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے اپنا نمبر 2 بنایا ہے، سلی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے بھرپور انداز میں فائدہ کیسے اٹھانا ہے، باس نے کہا۔ بے حد شکریہ باس، سلی نے کہا۔ تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو سلی نے بھی فون آف کر کے فون میز پر رکھ دیا۔ مبارک ہو سلی، اب تو تم ہماری باس بن گئی ہو، فشر نے کہا تو سلی بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ تو باس کی مہربانی ہے فشر، لیکن میں تمہاری سائٹ پہ ہی رہوں گی، مجھ سے آفس ورک نہیں ہوتا، میں فیلڈ میں کیسے کام کروں گی، سلی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں آفس تک محدود کر دینا ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دیا جائے، فشر نے کہا تو سلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر فری مین کلب چلیں، فشر نے کہا تو سلی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، فشر بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ویٹر کو بلایا اور بھاری ٹپ دی اور پھر وہ دونوں ہی ہوٹل سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد فشر کی کار تیزی سے فری مین کلب کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔